हाय, मैं हूं नजमल भी। यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। और जैसा कि हम बता चुके हैं पाकिस्तानी टीम के बारे में, अपनी वीडियो में बताया था कि भाई पाकिस्तानी टीम जो ये मैच हार गई है, टेस्ट मैच हार गई है, जबकि जीता हुआ मैच हार गई है। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ग्राउंड के अंदर भी बैटिंग हो रही थी और बाहर भी बैटिंग हो रही थी। बाहर की बैटिंग मिसबाह उल हक ने संभाली हुई थी, अंदर की बैटिंग उनका जो ग्रुप है या दोस्त है उन्होंने संभाली हुई थी। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बुरी बात है। हो सकता है भाई नमाजी परहेजगार आदमी है, दाढ़ी है, लेकिन दाढ़ी, चोर की दाढ़ी में तिनका जो है आजकल ज़्यादा ही घुस रहा है। आपको खुद पता है कि भाई सऊदी अरब को जिस तरह पाकिस्तान ने छोड़ा है, उसके बाद एहतजाज हुआ है। फिर हमारे मुल्क में कितना इन्फ्लुएंस था मिडल ईस्ट का, इसका भी अब पता चल रहा है कि आप उनकी बात ना माने तो वो कहते हैं हमारे पैसे वापस कर दो, हम तेल नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। हमारे मुल्क को भिखारी बनाया किसने? इमरान खान को तो अभी 2 साल हुए हैं। ये जो अपोजिशन जो भोंक रही होती है कि ये हो गया वो हो गया, उन्होंने भिखारी बनाए। इन 30 साल की जो हुकूमत है इनकी, या 10 साल, या मुशर्रफ के बाद का जो दौर है, उसमें इन्होंने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। लेकिन कोई इन्हें गद्दार नहीं कहता। ये जितनी भी गद्दारी कर लें, मुल्क टूटेगा तो इन लोगों ने जो है बर्बाद किया है, मुल्क को कर्जे में डिबोया है। क्या हमें भिखारी बना के रख दिया है। नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, इन्हीं का नाम आ रहा है। अब जाहिर बात है इनके लीडरान तो नहीं करते, मेरे ख्याल से लीडरान ये काम नहीं करते। इनके जो नीचे के लोग हैं वो ये सारे काम करते हैं, क्योंकि ये तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं। और इनको लोगों को जो है ईमानदारी से काम करने पे अंग्रेज़ों ने जो है इत्तेफाक फाउंड्री वगैरह दी थी, इसलिए इनके पास दौलत की कमी नहीं है। ये तो पाकिस्तान बनने से पहले से जो है वही काम कर रहे हैं जो आजकल कर रहे हैं। तो इसलिए पैसा तो पहले से था। मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान बनने से पहले भी करते होंगे, लेकिन लॉन्ड्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो यहीं थे, उनके बैंक भी यहीं थे जहाँ पे पैसा रखना चाहिए। वो अपने मुल्क में ही पैसे रखते थे। ठीक है ना, सारा कुछ तो इंडिया था। और अंग्रेज़ों से मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलके बर सग़ीर को आज़ाद कराना था, यानी इंडिया को आज़ाद कराना था। और उसमें भी जो गद्दार थे वो आज के करोड़पति बने हुए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अगर इत्तेफाक फाउंड्री दी थी और ज़मीनें दी थी, हमारी तरफ के भी लोगों को दी थी जो पाकिस्तान में हैं, तो गद्दारी करने पे जो है ये लोग जो है जद्दी पुश्ती अमीर हो गए हैं। वरना पहले तो भिखारी थे। और अब चाहे जितना भी उछल उछल के कह लें, तारीख़ जो की जो किताबें असल हैं, क्योंकि हमने जो खुद लिखी हैं उसमें तो हमने खुद अपने आप को शामिल किया है कि भाई हमने पाकिस्तान बनाई, ये किया वो किया। समझ नहीं आ रही, लेकिन ज़ाहिर बात है कायदे आज़म की नोट पर से तस्वीर तो नहीं हटा सकते। तूफ़ान आ जाएगा, मज़ार गिरा नहीं सकते। तो सारी ज़िंदगी जब तक मज़ार है कायदे आज़म का, तब तक तो ये इनके मुंह पे चिपका रहेगा कि पाकिस्तान किसने बनाया था, क्योंकि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये तो पाकिस्तान आज भी लूटने वालों में से, पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये लोग काम करते थे, ये वही लोग हैं। और सब कुछ पता होने के बाद हम लोग इन्हें वोट देते हैं और सराहते हैं। ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क की गांव देहात की जो आबादी है उन बेचारों को तो अकल है नहीं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि भाई, खुदा का वास्ता, अगर आपने पीपल्स पार्टी को कायम रखना है तो थोड़ा बहुत ठीक है, आप एक वो टाइम टेबल बना लिया करो कि भाई 1 करोड़ में से 50 लाख हम आपस में बांट लेंगे और 50 लाख कराची में लगा देंगे। अगर इतना भी करोगे तो कम अज़ कम आपका नाम होगा। आधे खाया करो यार, पूरे नहीं खाया करो, क्योंकि आधे आइंदा भी तो अपने हुकूमत में आना है। और इल्ज़ाम लगता रहेगा आपको पैसे खाने। भाई देखें, जब काम नहीं होगा तो इल्ज़ाम किस पे लगेगा? चाहे आप कुछ भी कहें कि भाई वाटर बोर्ड है, कई इदारा है, हैं, जब तक ये इदारा पानी नहीं आएगा। उसकी वजह ये, यानी एक मिसाल मशहूर है कि जिस इलाके में क्राइम ना हो, अमन हो, वहाँ पे थाना खोल दो। हमारा वाला थाना, अमेरिका के थाने की बात नहीं कर रहा। कि जिस इलाके में अमन हो, कोई बिल्कुल अमन और सुकून हो और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और डकैतियाँ नहीं हो रही है, वहाँ थाना खोल दो। दूसरे दिन से डकैतियाँ, चोरियाँ, सारा कुछ शुरू हो जाता है। इसी तरह किसी इदारे को बर्बाद करना हो, किसी किसी ब्यूरोक्रेट को बिठा दो, वो रिश्वत लेना शुरू हो जाते हैं, सारा काम शुरू हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई सबूत होना चाहिए रिश्वत लेने का, और हमें क्या पता कौन रिश्वत ले रहा है। यानी पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है कि सिविक सेंटर में या फला इदारे में या फला बैरोक्रेट रिश्वत ले रहा है। ठीक है ना, गू खा रहा है बैठा हुआ, हर आदमी को पता है। लेकिन उन इदारों को बिल्कुल नहीं पता जो कि उनको पकड़ने वाले हैं। जिसके नैब हो गया, दूसरे इदारे हो गए, उन्हें नहीं पता। और फिर वो पकड़ते भी उन लोगों को हैं
جن کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی. اب نواز شریف الزام ہزاروں لگا رہے ہیں, اس کو باہر بھی بھیج دیا, ہر آدمی کہہ رہا تھا نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے, وہ گئے, وہ بیٹھ گئے جا کے. اب اگر ایک آدمی نہیں آ رہا ہے تو عدالت کو چاہیے کہ جو لوگ کرمنل ہیں, لوٹا ہے ملک کو, ان کی جائیدادیں ضبط کرو. وہ بھی نہیں کرتے. جائیدادیں کیسے ضبط کریں گے؟ وہ وہاں سے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں, تم فیصلہ کر کے دیکھو, تمہارے پورے خاندان کو اڑا دیں گے. خیر یہ تو ایک الگ بات ہے. خیر کرکٹ ٹیم کی بات ہو رہی تھی. اور پھر عثمان گلزار ہیں, گلزار ہیں, یہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن چلے گلزار بھی اچھا لگا. لیکن عثمان صاحب ہیں جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں, اور سوشل میڈیا اور ہر جگہ یہ بات آ رہی ہے, اور مجھے بھی پتہ چلی ہے, میڈیا سے ہی پتہ چلتی ہے یا اخباروں سے پتہ چلتی ہے, یا پھر لوگ اپنے بھی اندازے ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور بیچارے جو ہیں عمران خان بھی 2 سال بعد ان کو پتہ لگا, جبکہ 2 سال سے لوگ سر پیٹ رہے ہیں بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں, یہ آدمی شکل سے ہی چیف منسٹر نہیں لگتا, لیکن لگے ہوئے ہیں. عمران خان اصل میں ڈھیٹ آدمی ہے. عمران خان نے بھی جو ہے, اگر جیسے مصباح کے اوپر ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ سرفراز احمد کا کیس آیا تھا کہ وہ بیچارہ پانی پلانے چلا گیا, ویسے بہت سارے لوگ جو ہیں پانی پلانے بڑے پلیٹ جا چکے ہیں. وسیم اکرم بھی جاتے ہیں, وہ بھی جاتے ہیں. خیر وہ جب پانی پلانے جاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ انہوں نے میسج دینا ہوتا ہے کہ بھئی تم نے کتنی 9 بالیں پھینکنی ہے, اور کتنی وائڈ پھینکنی ہے, اور کتنی اچھی اچھی بالنگ کرنی ہے, اور کدھر کدھر فیلڈ لینی ہے, اور تم نے گراؤنڈ میں واپس آنا ہے, یا تم نے مزید کھیلنا ہے, اور تیز کھیلنا ہے, سلو کھیلنا ہے. یہ ساری ایڈوائس دینے کے لیے 12واں آدمی جاتا ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں جیسے آفریدی جا رہے ہیں, یا کوئی بڑا اہم پلیئر جاتا ہے, یا کیپٹن باہر بیٹھا ہوا جاتا ہے, اپنے بیٹسمینوں کو بتانے کے لیے اصل میں جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کھیلنا ہے. لیکن سرفراز احمد جو ہے ٹھیک ہے وہ چلے گئے, اور ان کو نہیں پتا ہوگا کہ بھئی میں اگر جوتے دینے جاؤں گا تو سوشل میڈیا پہ جو ہے کوئی کیا کیا لکھ کے ڈالے گا, اور ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور یہی ہوا کہ پھر سرفراز احمد جوتے دینے گئے, اور پھر کسی نے لکھ کے ڈال دیا سوشل میڈیا پہ کہ بھئی سرفراز احمد جو ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی والوں کو بتانا تھا کہ تم ہمارے جوتے کی نوک کے نیچے ہو. اب یہ نہیں پتا کہ یہ بات سچ تھی یا جھوٹ تھی, لیکن یہ کہ میسج تو واقعی بڑا زبردست کسی نے بھیجا ہے, تو بڑا اچھا بھیجا ہے. اور مصباح, ہر آدمی کو پتہ ہے کہ مصباح جب پچھلے دور میں تھے, خود کپتان ہوتے تھے, تو سرفراز احمد کو زیادہ تر باہر بٹھاتے تھے. اور ٹیموں میں ہوتا ہے کہ جو پلیئر بہت اچھا کھیل رہا ہے اس کو دوسرے پلیئروں کو فکر ہو جاتی ہے کہ یار اگر یہ جم گیا ٹیم کے اندر تو پھر ہماری باری کیسے آئے گی. اور سرفراز احمد ہر چیز کا کپتان بنا دیا کہتا. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سرفراز احمد جو ہے عمران خان کی بات نہیں مانی تھی, تو عمران خان جو ہے وہ کہ یعنی عمران خان کے لحاظ سے وہ عمران خان کے لیے ناپسندیدہ شخصیت ہو گئے, جس کی وجہ سے عمران خان نے جو ہے وہ ساری پلاننگ کی تھی کہ بھئی 1-2 میچ ہار جاؤ تاکہ ہم سرفراز احمد کو جو ہے باہر کر دیں ٹیم سے. اب اصل بات کیا ہے یہ نہیں پتہ, لیکن یہ بات سچ ہے کہ سرفراز احمد ایک بہت اچھا کپتان رہا ہے. بس غلطی یہ ہوئی اس سے کہ اپنی باری جو بیٹنگ کی ہوتی تھی اس میں کسی اور کو بھیج دیتا تھا. اور سنا ہے کہ کافی لوگ کہتے تھے کہ بھائی تم اپنا کھیل بھی کھیلو اور اپنے ٹائم پہ جاؤ, بجائے اس کے کہ کسی اور کو بھیج دو, یہ سوچ کے. کیونکہ ہمارے ملک میں آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی ٹیم جیتے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمارا اپنا اسکور اچھا ہو, ہم کوئی ریکارڈ قائم کر دیں, ٹیم جائے جہنم میں, جیتے یا نہیں جیتے. پہلے یہ ہوتا رہے. اب سرفراز احمد جو تھے وہ ٹیم کے لیے سوچتے تھے, وہ اپنا گیم نہیں کھیلتے تھے, وہ ٹیم کو جتانے کے لیے گیم کھیلتے تھے اصل میں. اور پھر ہزاروں لوگ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو تم اس چیز کا کم از کم خیال رکھو کہ تم ہو ایک کراچی سے, تو ساری ٹیم جو ہے وہ ویسے ہی تم کھٹک رہے ہو, کیونکہ کراچی کے بہت سے لوگ تھے جن کو نکالا گیا. اب آج PCB پاکستان سلیکشن کمیٹی جو ہے اس میں کتنے کراچی کے لوگ ہیں, نہ ہونے کی برابر. کراچی کے بہت بڑے بڑے پلیئر گزرے ہیں جن کو سلیکشن کمیٹی میں نہیں لیا جاتا, امپائرنگ نہیں بنائی جاتی, کسی کو کوچ نہیں لیا جاتا. اب جیسے محسن خان ہیں, سلیم یوسف ہیں, جلال الدین ہیں, یہ ٹاپ کے پلیئر گزرے ہیں. جلال الدین تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں پہلی ہیٹرک کی تھی اور ان کا بڑا نام ہوا تھا. اور پھر اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو کھٹک گئے, اور تھوڑا سا وہی 1 آدھ میچ میں پرفارمنس جو ہے اوپر نیچے ہوئی, اور ان کو موقع مل گیا
وہ عمران خان کا دور تھا. عمران خان کے بھی بہت سارے پسندیدہ لوگ ہوتے تھے اور ناپسندیدہ بھی ہوتے تھے. جو پسندیدہ تھے وہ منصور اختر تھے، جو بیچارے جو ہے بری پرفارمنس دیتے رہے اور ان کو زبردستی وہ کھلاتے رہے کہ آج کر لو کل کر لو. جیسے عثمان گزدار کو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بھئی کبھی نہ کبھی جو ہے ضرور اچھی پرفارمنس دے گا. ہاں یہ تو ہے 200-300 سال میں دے دے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ سچ بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کراچی کے پلیئروں کے ساتھ برا ہوا. اب جیسے ایک زمانے میں پاکستان کے پاس ہر ٹرافی تھی ہاکی کی. ہاکی بھی ایک کھیل ہوتا تھا ایک زمانے میں، شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں. ہاکی ایک کھیل ہوتا تھا اور اس کی ساری چیمپئن ٹرافی، ورلڈ کپ، سارا کچھ پاکستان کے پاس تھا. لیکن اس زمانے میں پوری ہاکی کی ٹیم جو ہے کراچی کی ہوتی تھی، اور کراچی میں بھی اس علاقے کی ہوتی تھی جس کو لوگ بدنام زمانہ علاقہ کہتے ہیں. لالو کھیت کی آدھی ٹیم تھی ہاکی کی اور ناظم آباد کے لوگ تھے. اور وہ جب کھیلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پورا پاکستان مل کے کھیل رہا ہے اور جیت بھی جاتے تھے. اس کے بعد بیچارے نور خان جو ہیں، نور خان پھر کرکٹ ٹیم بھی تھی، پی آئی اے کی ٹیم تھی، ولز کپ ہوتا تھا، قائد اعظم ٹرافی ہوتی تھی، اتنے ساری چیزیں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کی ہر وقت پریکٹس میں رہتے تھے. اور اس زمانے میں اس قسم کی سیاست نہیں تھی جس قسم کی آج سیاست جو ہے ٹیم میں ہو گئی ہے کہ گروپ بازی ہو گئی ہے. گروپ بازی میں ہمیشہ بربادی ہوتی ہے کیونکہ وہ گروپ کہتا ہے ہم ہمیشہ جو ہے قابض رہیں ٹیم کے اوپر، چاہے ہم 50-50 سال کے ہو جائیں. ٹیم سے نکلنے کے بعد نکلتے ہیں تو وہ سلیکشن کمیٹی میں جا کے قابض ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے. اب جو ناپسندیدہ جو پلیئر ہیں جو ٹیم کا نہیں سوچتے، اپنی جیب کا سوچتے ہیں، اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں بھائی عامر سہیل اور یہ آفریدی تو خیر چلیں ٹھیک ہے، ان کا دور اچھا تھا، لیکن مصباح الحق ہیں، وہ ہیں آج کل جو ہے وہ مصیبت مچائی گئی ہے. اور آپ لکھ کے رکھ لیں کہ آپ گئے تو ٹیم لے کے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹیم آگے بھی کچھ جیتے گی. ایسے ہی آ جائیں گے سر لٹکا کے، کیونکہ ہم ملک کے لیے ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے. یہ لوگ تو گروپ ہے، یہ سب گروپ ہے ہماری ٹیم میں اور یہ گروپ ہی کھیلتے ہیں، گروپ بندیاں ہیں. اور جب گروپ بندیاں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے. پھر ہماری ٹیم میں بہت سے ایسے بھی پلیئر ہیں جو ماضی میں سزا بھگت چکے ہیں، اس کے باوجود انہیں واپس لے لیا جاتا ہے. مثلا کس بیس پہ لیا جاتا ہے؟ ان کے کانٹیکٹ وغیرہ تو ہوتے ہیں، وہ واپس آ کے پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک گندا انڈا جو ہے وہ پوری ٹیم کو ہی خراب کرے گا. اگر آپ کے کانٹیکٹ ہیں بوکی کے تو ظاہری بات ہے ادھر سے تو آفر ہوتی رہتی ہے کروڑوں روپے کی، اور دوسرے جو پلیئر ہیں ان کو بھی آفر دیتے ہیں بھائی اتنے اتنے پیسے. اندر خانے ہنسی مذاق ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، تو وہ جو ہے سب کے ریٹ فکس ہو جاتے ہیں 2-4 کروڑ روپے. یعنی جیسے کہ سنتے ہیں، اب میں تو خیر کبھی اندر کرکٹ میں رہا نہیں، لیکن ہماری ٹیم جو ہے سزا تو بھگت چکی ہے. یعنی الزام لگانے کی تو بات ہی نہیں ہے. ہماری ٹیم میں ابھی جیسے محمد عامر ہیں اور دوسرے پلیئر ہیں جن کے اوپر الزام لگتے رہے ہیں. کچھ ایسے پلیئر ہیں جن پر شک تھا. سب سے بڑے مصباح الحق ہیں، وہ بھی سنا ہے کہ اس چیز میں انوالو رہے ہیں. ان کو اٹھا کے جو ہے آپ نے کوچ بنا دیا، مینیجر یا جو کچھ بنا دیا. تو وہ تو یہی کریں گے، وہ ان لوگوں کو لیں گے ٹیم میں جو لوگ ان کے قریب ہیں اور جن کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی سوری، جن کو وہ کنٹرول کر سکتے ہوں، جن سے ان کی لائنیں سیٹ ہیں. تو ظاہری بات ہے اب آخری ٹائم چل رہا ہے ان کا اور گھر جا کے بیٹھنے کا ٹائم ہے، تو وہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی 8-10 کروڑ جو ہے پیٹی میں کر لو. ویسے ہی پاکستان کی اکانومی خراب ہے، تو یہ مصباح الحق کو شاید اس لیے ٹیم میں ڈال دیا ہے کہ بھائی ملک میں پیسہ آئے. چونکہ ظاہری بات ہے جو پیسہ ملے گا ملک میں آئے گا. سوئس بینک میں تو سیاست دانوں کے پیسے جاتے ہیں، کرکٹر کے پیسے تو اپنے ملک میں کوئی بنگلہ یا کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں. اب پاکستان میں کراچی کے جو پلیئر ہیں کم از کم اس قسم کی باتیں. ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، وہ بھی ٹیسٹ پلیئر تھا، جو بیچارہ پتہ نہیں ریڑھی چلا رہا تھا، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. پھر ایک اور پہلے پلیئر ہیں محمد یوسف، وہ انگلینڈ میں ایک ریسٹورانٹ میں جو ہے ایک ریسٹورانٹ میں کام کرتے ہیں. محمد یوسف آج کل انگلینڈ کے ایک ریسٹورانٹ میں پارٹنر ہیں، یہ کام کرتے ہیں، دیکھا گیا ہے. ریسٹورانٹ کا نام میں یہاں نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ریسٹورانٹ میں کام کر رہے ہیں آج کل. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ جو لوگ ایماندار، شریف و نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ مشکل میں ہی رہتے ہیں. کیونکہ ایماندار آدمی کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
زرداری، نواز شریف یا ہمارے ملک کے جو چور ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ڈھیل دیتا ہے کہ بھئی تم اور کرو، اور جو ایمانداری کرتا ہے وہ ہمیشہ مشکل میں رہتا ہے، جیسے کہ دیکھا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے جن کی اوقات جو ہے دربہ خریدنے کی نہیں تھی، وہ ڈیفنس میں گھر خریدے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ وہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ خوب رشوت کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، بچے کو پتہ ہے لیکن کوئی نہیں پکڑ رہا ہے۔ عثمان گزدار ہیں، ان کے اوپر الزام ہے کہ بھئی لاہور کیا کہتے ہیں، لاہور انٹرچینج یا وہ سرکولر روڈ یا کچھ گزر رہا تھا وہاں سے بیریا ٹاؤن سے، اور بیریا ٹاؤن والوں نے جو ہے عثمان گزار کو کانٹیکٹ کر کے اور ان سے وہ روڈ ووٹ رکوایا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھنس گئے۔ اور ایک عمران خان اینکر جنہوں نے جو ہے یہ سارا جو ہے راز فاش کر دیا ان کا، اور عثمان گزدار جو ہے وہ ان کے جانے کا وقت آ گیا، شاید اس مہینے یا اگلے مہینے وہ چلے جائیں گے۔ اور راجہ ناصر کا نام آ رہا ہے کہ شاید وہ اگلے چیف منسٹر پنجاب کے ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں راجہ ناصر صاحب، اور ان کا نام آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگر یہ نہیں بن سکے تو کوئی اور بنے گا، لیکن یہ کنفرم ہے بات کہ عثمان گزدار جو ہیں وہ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے اوپر شک آ گیا ہے اور ان کے جانے کے وقت بس آخری ٹائم چل رہا ہے ان کا۔ اور یہ ہے کہ 10-15 دن یا مہینے کے اندر جو ہے یہ چینج آپ خود دیکھیں گے، جیسا کہ اخباروں میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا اتنا تیز ہے کہ سب سے پہلے ہم کو سوشل میڈیا پہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ پریڈکشن تو لوگ اس کے اوپر دے دیتے ہیں نا، پریڈکشن ٹی وی چینل پہ دو تو کیس ہو جاتا ہے، تو بھئی سب سے زیادہ پریڈکشن جو آتی ہے وہ فیس بک پہ آتی ہے یا دوسرے چینلز وغیرہ پہ آتی ہے، سوشل میڈیا سے، جہاں سے ہم سب لوگ جو ہے خبریں دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی اینکر آج کل جو فری فنڈ کے جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے وی لاگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جتنی پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا سے کر رہے ہوتے ہیں، کہ سوشل میڈیا پہ سینسر نہیں ہوتی خبر، سوشل میڈیا پہ سب سے صحیح خبر آتی ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ دل کھول کے جو ہے اپنی بھڑاس نکال سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ ہے کہ ہم لوگ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہمیں کم از کم اپنے ایسے ادارے جو ایماندار ہیں ان کے اوپر پوائنٹ آؤٹ انگلی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی سیاست کے حد تک ہے، باقی ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ظاہری بات ہے پڑھے لکھے عقل مند تو ہیں، نظر رکھتے ہیں، لیکن یہ مجھے حیرت کی بات ہے کہ یہ جو شہروں کے جو کام ہوتے ہیں، جو جب لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو تھوڑا بہت ان کا کام کرنا بھی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو لوٹنا چاہیے کہ تنخواہ الگ مل رہی ہے، بنگلے، پیٹرول، گاڑیاں، ٹیکس فری گاڑیاں، یعنی بغیر کسٹم ڈیوٹی کی گاڑیاں وہ مزے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل ان کے نہیں آتے ہیں، پولیس کی گاڑی جو آگے پیچھے ان کے چل رہی ہوتی ہے، اور آدمی جو بیٹھا ہوتا ہے اندر ایک رشوت خور بیٹھا ہوتا ہے، جو بچہ آج کل گاڑی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ چور جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے، ظاہری بات ہے کچھ عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب سوشل میڈیا ہے اس پہ بات چھپتی تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ پروٹوکول میں اگر 50 گاڑیاں ہیں تو کوئی بھی ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے، اور پھر لوگ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی وہ، اب لوگ بھی حیران ہیں نا، اب کوئی گاڑی جا رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے پولیس کی گاڑی جا رہی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں چور جا رہا ہے، اب چور کی حفاظت بھی چور کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں لوگ۔ اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ اب عمران خان آ گئے، عمران خان نے اتنے وعدے کیے تھے، لیکن یہ کہ بیچارے سب مل کے ان کو بٹھانے کے، مجھے خود ذاتی طور پہ عمران خان پسند ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اوروں کو تو آزما چکے ہیں عمران خان اگلے الیکشن ہوں گے، ہو سکتا ہے عمران خان نہیں، بلاول زرداری یا کیا کہتے ہیں وہ نواز شریف کی بیٹی آ جائیں شاید، تو وہ بھی اچھی ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ اپنے آس پاس جو لوگ جھمگھٹا لگائے ہوئے ہیں اور غلط قسم کی ایڈوائس دیتے ہیں اور انہیں یوز کرتے ہیں، ان کے نام کو بدنام، پارٹی کو بدنام کرتے ہیں، ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے بلاول تھوڑی کرپٹ ہوگا، لیکن اس کے آس پاس جو لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اور اسے کم از کم ٹی وی تو دیکھتے ہوں گے، زرداری صاحب بھی دیکھتے ہوں گے، کراچی میں پانی بھرا، سب کچھ بھرا ہے اور ہر سال بھرتا ہے، اور وہ اس کا کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ان کو کچھ لوگ آ کے بتاتے ہوں گے کہ بھئی آپ ابھی کچھ بھی نہیں کرو، یہ سارا الزام عمران خان کے اوپر جائے گا۔ پھر آرمی آتی ہے، 24 گھنٹے میں جو ہے سارے کراچی کا پانی وانی جو ہے صاف کر دیتی ہے، نالی بھی صاف کر دیتی ہے، فوج کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی برائی آ رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی آگے جو ہے الیکشن جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جو آپ گاؤں دیہات سے جو ووٹ لے لیا کرتے تھے نا، آگے نہیں ملیں گے، اس لیے کہ اب اسمارٹ فون جو ہے وہ گاؤں دیہات میں
کھیتوں میں کام کرنے والی ماسی تک کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے. جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ 2-2 منٹ کے کلپ ہیں اور اس کے جو سائیں جی جو ہیں وہ تو پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور بے ایمانی کر رہے ہیں، جب وہ دیکھتی ہے پھر اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے اس پہ کہ بھائی بے شک جھنڈا ان کا اٹھاؤ، بریانی پراٹھے قیمے پراٹھے ان کے کھاؤ، لیکن ووٹ کا ٹائم آئے تو اپنے ایماندار آدمی کو دو تاکہ تمہارے حالات ٹھیک کر سکیں. تو ان کو بھی ہوش آ جائے گا نا، کم از کم آپ نے ٹھیک ہے پڑھایا نہیں ہے، لیکن یہ جو فری کی ایجوکیشن مل رہی ہے بول کے، یہ بھی تو ایک ایجوکیشن ہے. آپ سوشل میڈیا پہ جو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں وہ بھی تو ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ کو کہ بھئی صحیح ووٹ کا حق کیا ہے اور ووٹ کی ویلیو کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو قیمہ پراٹھا دیا اور آپ نے 5 سال کے لیے گدھے کو لا کے بٹھا دیا. اور میری بھی بات سنیں کہ بھئی سیدھی سی بات ہے، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے جو آپ کے کام کرے، اس کو ووٹ نہیں دینا ہے جو آپ کا گرائی ہے. آپ کا گرائی تو آپ کو لوٹتا ہے. جو آپ کے کام کرے گا، آپ کے علاقے میں اسکول کھولے گا، جو آپ کے علاقے میں صفائی کرے گا، روڈیں بنائے گا، آپ کو میٹھا پانی دے گا، اس کو آپ ووٹ دیں، بجائے اس کے کہ اس کو دیں. جیسے تھر کا علاقہ ہے، ساری زندگی پانی دیا ہی نہیں کسی نے، لیاری ہے، لیاری میں پانی کا بھی دیا ہی نہیں. مصطفیٰ کمال نے پہنچایا تھا پانی، اور وہ بھی پتہ نہیں اب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیونکہ اب تو مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ بھی کچھ عجیب ہی ہو گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے. سوائے الزام کی تقریر کرنے کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، جبکہ بیکار چیزیں کسی کو پر الزام کیوں لگائے. زرداری، نواز شریف سب لوگ اچھے لوگ ہیں، لوگ ان کو برا کہتے ہیں، وہ برے نہیں ہیں، لیکن ان کی برائی اس لیے ان کے اوپر آ گئی ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا عوام کے کام کرنے کے لیے وہ لوگ پیسے کھا گئے ہیں. لیکن کھا گئے ہیں تو الزام کس پر آتا ہے؟ الزام اس کے پر آتا ہے جو ٹیم کو چلا رہا ہوتا ہے. یعنی کہ الزام آیا ہے سارا کا سارا زرداری، نواز شریف اور ان سب کے اوپر آتا ہے. کھاتے اور لوٹتے تو نیچے والے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں اتنے اچھے لوگ ہیں. سب سے اب ہمارے ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، وہ ہے آرمی کا ادارہ. آرمی ہی کام کرتی ہے. اچھا پھر ایک بات میری سمجھ نہیں آتی بھائی، آرمی جب بیچاری آرمی نے آخر میں آ کے سب ٹھیک کرنا ہوتا ہے کہ سارا لوٹا ہوئے پیسے کو ریکور کرنا ہوتا ہے، تو آرمی کو چاہیے کہ کوئی ایسا ادارہ بنا دے جو کہ ترقیاتی کاموں پہ نظر رکھے، بجٹ پہ نظر رکھے. اب میں آرمی سے کہتا ہوں کہ بھئی میرا پیسہ ایک آدمی لوٹتا ہے، لوٹ کے کھاتا ہے، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ خود بتائیں. تو اس لیے میں ایک ٹیکس پیئر ہوں، میں آرمی کو اجازت دیتا ہوں کہ بھئی آپ میرے ٹیکس کی حفاظت کریں اس چیز کی کہ وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے. اب میرا پیسہ لوٹ کے کھا جاتے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب یہ جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں یہ تو عوام کے نوکر ہوتے ہیں، عوام کے پیسوں سے پل رہے ہوتے ہیں. ایک دن کا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 3-4 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی جو حاضری دینے آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے 50 پولیس والے اور پروٹوکول اور پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، کلف استری ہو رہی ہے. جبکہ وہ لوگ جو ہیں ایک پائی کا ٹیکس نہیں دیتے، وہ تو مفتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑی بغیر کسٹم ڈیوٹی کی بہترین مرسیڈیز ملتی ہے ان کو، عام عوام کو تو سوزوکی ملتی ہے ڈبہ. جس سوزوکی گاڑی کی ویلیو دبئی میں ادھر ادھر آپ خرید لے جا کے، وہ آپ کو 1,00,000-1.5 لاکھ کی اس گاڑی کی ویلیو ہے جو 10-12 لاکھ کی آج ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی سیاستدان ہیں جنہوں نے قیمت بڑھانے کی رشوت لے لیتے ہیں کہ بھئی جتنے کی بیچو ہمارا حصہ ہمیں دے دو. ہر گاڑی میں سے 2-3 لاکھ روپے جو ہے سیاستدانوں کو جاتے، اس آدمی کو جاتے ہیں جو قیمت طے کرتا ہے. اسی طرح آپ خود دیکھ لیں، ماسک سارے چرا لیے تھے. یعنی ماسک جو ابھی کرونا وائرس آیا تو ماسک جو 6-7 روپے کا بکتا تھا وہ 100 روپے کا کیوں بک رہا تھا؟ سیاستدانوں نے اندر کر لیے تھے، سارے ذخیرہ اندوزی کر لی تھی، پہ 1000 کا بیچ رہے تھے. تو یہ تو حال ہے آپ کے سیاستدانوں کا. لیکن پھر بھی ہم انہی کو ووٹ دیتے ہیں. آئندہ بھی آپ دیں جو آپ کا پسندیدہ ہو. میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی چور، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، کسی بھی سیاستدان کو میں ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جس کی حکومت میں چوریاں ہوتی ہیں الزام اسی کے اوپر جاتا ہے. یہ ہے تو خیر اپنا خیال رکھیں اور آنے والے میچوں پہ نظر رکھیں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ، اور میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ شاید ہم ایک آدھ میچ ہی جیت پائیں، ورنہ پوری ٹیم جو ہے سیریز ہار کے آئے گی. ٹھیک ہے، میں ہوں نجم الوی اینڈ یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، اور شیئر کریں اپنے
یا ایک کام ضرور کر لیا کریں کہ میری ویڈیو کو اپنے فیس بک پہ شیئر کر لیا کریں. اور شیئر کرنے کے لیے آپ شیئر کا بٹن اس میں ہوتا ہے، یعنی ویڈیو کے نیچے ایک نشان ہوتا ہے شیئر کا، آپ اس کو دبائیں گے تو اس میں فیس بک اور بہت سارے سوشل میڈیا کے آئیکن کھل جاتے ہیں. اس میں سے ایف لکھا ہوتا ہے فیس بک کا، اس کو دبائیں اور شیئر کر لیں. اتنا سا کام کر دیں اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. چلیں خیر، شکریہ بہت بہت کہ میری بات آپ نے سنی، اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے ایسی مزے مزے کی باتیں. میں تو بھائی جلی کاٹھی باتیں کرتا ہوں، کیونکہ بھائی کیا کروں، میرا ملک میں چاہتا ہوں ٹھیک ہو. اور آرمی والے سے کہتا ہوں یار آ جاؤ یار، بہت دن ہو گئے ہیں، کیونکہ 10 سال ماشاء اللہ لگتا ہے تو ملک ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر آپ ملک ٹھیک کر کے ان لوگوں کو اپنا ملک دیتے ہو، اس کے بعد یہ دوبارہ 10-20 سال میں خراب کر دیتے ہیں، اور پھر آپ آ جاتے ہو ٹھیک کرنے. تو کوئی ایسا کام کرو کہ آپ ہی بیٹھ جاؤ کہ ڈیموکریسی کا دوسرا نام بربادی ہے ہمارے تھرڈ ورلڈ ملکوں میں. کیونکہ ویسٹ جو کام شروع کرتا ہے نا، وہ ساری چیزیں دیکھ کے اپنے ملک میں لاگو کرتا ہے کہ انہیں فائدہ ہو. لیکن وہ چیز ہمارے ملک میں نقصان کرتی ہے، کیونکہ ہمارے تو تھنک ٹینک ہے نہیں کہ بھئی پرائیویٹائز ویسٹ نے کیا تو آپ نے پرائیویٹائز شروع کر دیا، آپ نے سارے اچھے اچھے ادارے بیچ دیے. اب یہاں یورپ وغیرہ میں جو چیز پرائیویٹائز ہوتی ہے اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. ہمارے ملک میں پرائیویٹائز ہوتی ہے، آپ کسی گورے کو یا پرائیویٹ کو دیتے ہیں جو لوٹ لوٹ کے عوام کو برباد کر دیتے ہیں. آپ اس لیے دیتے ہو کہ آپ کے اوپر جو ہے پھر کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا کہ یہ آپ ہو. آپ نے سارے یہ انرجی کے ادارے جو ہیں چوروں کو دے دیے اٹھا کے. بجلی اتنی مہنگی ہو گئی کہ ملک میں کوئی انڈسٹری نہیں لگتی. ایک زمانہ تھا کراچی کے ہر گلی ہر کوچے میں جو ہے اسمبلنگ کے کارخانے لگے ہوئے تھے. کہیں ریڈیو اسمبل ہو رہا ہے، کہیں ٹی وی ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. وہ سارے بند ہو گئے. اس کی وجہ یہ الیکٹرکسٹی اتنی مہنگی ہو گئی کہ جو ہم اپنے گھر میں سامان بناتے ہیں اس کی کاسٹ سے سستا چائنا سے آ جاتا ہے. تو کیوں بنائیں؟ تو بھئی انرجی آپ سستی کرو گے تو ملک چلے گا، بجائے اس کے کہ آپ بیچ میں جو ہے مڈل مین کو بٹھا دو. پہلے آپ وابڈا الیکٹرک اسے بیچے اور پھر وہ اپنا حصہ رکھ کے اور مہنگی آگے بیچے. پھر یہ جتنے کراچی اور پاکستان میں میٹر لگے ہیں یہ میٹر جعلی ہیں. یہ میٹر وہ والے میٹر نہیں جو پہلے ہوتے تھے جو یونٹ صحیح پھینکتے تھے. یہ میٹر جو ہیں یہ میٹر پہلے سے زیادہ پھینکتے ہیں. اس میں جب زیادہ یونٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اور تیز چلنے لگتا ہے. تو آپ کس طرح لوٹو گے؟ ملک رہے گا تو آپ رہو گے، ملک نہیں رہے گا کوئی اور آ کے قبضہ کر لے گا تو کیا کرو گے؟ پاکستان نے کشمیر تک تو نقشہ اپنا بنا دیا ہے، لیکن چائنا نے ابھی اپنا نقشہ نہیں بنایا. اب آپ دیکھنا چائنا کہاں تک نقشہ بناتے ہیں. خیر مذاق کی بات ہے، لداخ تو چائنا کے نقشے میں ہوگا، لیکن ہمارے جب انڈیا چائنا کو نہیں روک سکتا تو ہم کیسے روکیں گے اسے؟ اگر چائنا نے نقشہ جو ہے چابہار ووٹ تک بنا دیے، گوادر اور پورا پاکستان اپنے نقشے میں شامل کر لیا، تو آپ میں ہمت ہے اس کو پیچھے ہٹانے کی؟ ذرا یہ دیکھ لیجیے. خیر یہ تو مذاق کی بات تھی، ایسا چائنا کرتا نہیں ہے. چائنا صرف اپنا فائدہ لیتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انرجی الیکٹرکسٹی سستی کریں تاکہ کارخانے لگائیں، بجائے اس کے کہ آپس میں کمیشن کھیلتے رہیں. خیر سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میرے چینل کو فیس بک پہ، تاکہ مزے مزے کی باتیں کروں. اب رات ہو گئی ہے اور اندھیرا ہوتا جا رہا ہے اور میرے پاس کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے کہ میں مزید بولوں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے کل یا پرسوں ہم ایک اور ویڈیو دیں گے. شکریہ بہت بہت میری بات سننے کا. خدا حافظ.